बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस पर फैसला कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनाएगा। ये ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज किया गया। जो कॉस्ट लिस्ट जारी की गई उसमें ये दर्ज है कि कल सुबह 10 बजे जो 8 साल से ज़ेरे इल्तिवा और ज़ेरे समात था केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर फैसला कल यानी 2 अगस्त को सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। इस हवाले से आपके इल्म में है कि 21 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज किया था और नवंबर 2014 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल होते थे अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने ये केस हुआ और उस पर लातादाद समातें हुई, बहुत सी एडजर्टमेंट्स भी हुई। इसकी लंबी एक तवील तारीख़ है। बार कैफ अब जिससे वो कहते हैं कि फ़ैसले की घड़ी आ चुकी है और कल सुबह जो है ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसका एक पस मंज़र और बैकग्राउंड भी है और आप देख रहे होंगे कि हालिया दिनों में हम देख रहे थे कि जब से ये फ़ैसला महफूज हुआ था तो एक तरफ तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से बबांगे दौल मुतालबा किया जा रहा था कि जो महफूज फ़ैसला है उसको सुनाया जाए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हवाले से बात की जा रही थी कि उनका इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं है और वो कह रहे थे कि जो आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद नहीं हो सकता मौजूदा इलेक्शन कमीशन के हुए थे। और फिर हमने देखा कि पंजाब असम्बली से और आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ करारदादें मंजूर की गई। आज चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 4 अगस्त को वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करेंगे। तो इस तमाम पर्सपेक्टिव में ये अब फैसला जो है वो कल सुबह आएगा। एक्सप्लोसिव न्यूज़ होगी। इस हवाले से आज हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे। बहुत सी खबरें से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट हो साइमन क्लार्क की या एब्राज के अली नकवी साहब की जो है वो फंडिंग का मामला हो, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उससे कबल हम चाहेंगे कि ज़रा गुफ्तगू जो तूफ़ानी बारिशें और जो सैलाब की सूरत हाल है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, बल्कि पूरे मुल्क में, तो ये कहा जाए तो बेजाना होगा, लेकिन बलूचिस्तान के 26 अजला इससे बुरी तरह मुतासर हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किला सैफुल्ला और चमन का दौरा किया और वहाँ पर जो मुतासरा कैंप में मुकीम अफराद हैं हमारे बहन और भाई, उनसे गुफ्तगू हुई। कुछ अफसोसनाक पहलू भी सामने आए कि वहाँ पर खुराक की कमी, पीने की पानी की कमी, जिसका नोटिस भी लिया गया और मुअत्तलियाँ भी हुई हैं। इस हवाले से भी जानेंगे कैसे इस बहाली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को बेहतर अंदाज में आगे कंडक्ट किया जा सकता है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो ज़रा इस पर्सपेक्टिव से मेहमानों को तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं फ़रा अजीम शाह साहिबा, तर्जुमान है हुकूमत बलूचिस्तान की। आप इनको मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे और फोरम्स पे देखते हैं, अपने गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव वो सामने रखती हैं। आपका बहुत शुक्रिया फ़रा साहिबा कि आपने PTV के प्रोग्राम दस्तक में ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुशर्रफ नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा है बिलाल कियानी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। और कुछ ही देर में हमें तैमूर झगड़ा साहब ज्वाइन करेंगे जो सूबाई वज़ीर ख़जाना है। झगड़ा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब जी, आपको आवाज आ रही है? जी, लाउड एंड क्लियर। बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, PTI से आपका ताल्लुक है। और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। चूँकि फ़रा साहबा हमारे साथ कुछ देर के लिए हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से ज़रा बात करी जाए। फ़रा साहबा, सबसे पहले तो बलूचिस्तान के हवाले से मैं चाहूँगा PTV न्यूज़ के नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा कि तशवीश पाई जाती है, क्या वजह बन रही है कि हुकूमत जो है वो भी हरकत में है। आज वहाँ वज़ीर आला भी मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमरा। लेकिन मैं नुक्ते पे डायरेक्ट आऊँगा। जो मुतासरा अफराद हैं उन्होंने वो काफ़ी गिलामंद थे कि उनको ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहे हैं, और जो हालात हैं वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उन्हें हुआ है। 23,000 के करीब मवेशी जो है वो हलाक हो गए हैं। 26 अजला में ये कुदरती आफत है, लेकिन इसका कैसे मुकाबला किया जा रहा है? देखिए, जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है उसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन जी बेटर प्लानिंग करके हम ये है कि नुकसानात सानात से बचा जा सकता है। अब जिस तरीके से आज वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया किला सैफुल्ला का और इसके साथ साथ चमन का, और परसों भी वो विज़िट पर थे कि उन्होंने लसबेला का इलाका, झलमक्सी का इलाका भी विज़िट किया। इसी तरीके से आपने एक बहुत अहम बात यहाँ पर मैं बताऊँगी। देखें, परसों जब वो विज़िट कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म, तो वज़ीर आला ने
ان کے ہمراہ نہیں تھے, چیف سیکرٹری تھے, وہ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ وزیر اعلیٰ کسی اور سائٹ پر تھے اور وہاں پر وہ وزٹ کر رہے تھے. تو یہ اٹس اے گڈ جیسچر. دیکھیں ورنہ تو ہم پروٹوکالز میں ہی پڑے رہتے ہیں. اب یہ وقت ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے صرف اور صرف ان افیکٹیز کے بارے میں سوچنا. اور میں دیکھیں میں کافی دنوں سے پروگرامز کر رہی ہوں اور میں یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ مجھ سے ڈفرینٹ چینلز پر یہ بات کی جاتی ہے. مطلب ٹھیک ہے آپ ضرور بتائیں, تنقید برائے تعمیر ضرور کریں, لیکن تنقید برائے تنقید نہ کریں. آپ دیکھیں 2005 میں جب زلزلہ خطرناک قسم کا آتا ہے مظفر آباد میں, تو ہم سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارے جتنے رضاکار ہیں, ہماری نیشنل این جی اوز ہیں, سب اکٹھے ہو کے ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس بار میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بلوچستان آپ لوگوں کو پکار رہا ہے, وہاں انسانیت آپ لوگوں کو پکار رہی ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کے پاس ریسورسز کم ہیں. اوور آل پاکستان, یہ ہم نہیں کہتے کہ پاکستان میں بڑی ایک خوشحالی, اوور آل ہمارے پاس مشکلات بہت زیادہ ہیں, ہمارے ریسورسز بہت زیادہ کم ہیں. وزیر اعلیٰ بار بار بجٹ سے پہلے بھی آنریبل پرائم منسٹر سے ملے ہیں, ان کو یہ کہا ہے کہ ہمارا شیئر بڑھایا جائے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی. آپ تو جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے فیڈرل میں, اس میں تو بلوچستان عوامی پارٹی حصے دار ہیں. جی بالکل حصے دار ہے. تو پھر آپ لوگ کی آواز تمام ہے. خالد مغزی صاحب ہیں, جی بالکل, اسرار ترین صاحب ہیں, فیڈرل منسٹرز بھی ہیں. تو کیا وجہ بن رہی ہے کہ وہ آواز جو ایوان اقتدار اسلام آباد میں موجود ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی؟ پہنچ رہی ہے. اچھا, اور اب ہمیں رسپانس ملنا شروع بھی ہو گیا. اب مل رہا ہے یا پہلے سے؟ دیکھیں رسپانس ہمیں مختلف حکومتوں میں ملتا رہا ہے, لیکن اس پہ آپ کو باقاعدہ میرے ساتھ ایک پروگرام کرنا پڑے گا ضرور انشاءاللہ, اس لیے کہ میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں کہ اصل میں بلوچستان کے مسائل ہیں کیا. وہ میں کروں گا, لیکن کرنے کی بہت ضرورت ہے. I totally agree with you. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو صاحب نے کہا کہ مہینہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ان کو کھانا اور پانی بر وقت مل رہا ہے, جی وہ نہیں مل رہا. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بتائے گا آپ لوگ کا سپرویژن کا فینومینا کیا ہے, کیسے ڈی سیز کے اوپر آپ لوگوں کا چیک ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. دیکھیں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس سے پہلے ایک کنٹنجنسی جو پلان ہوتا ہے وہ تیار کر لیا جاتا ہے. اس بار بھی یہی ہوا, پری مانسون آ گیا سیزن, مطلب پچھلے مہینے سے یہ اسپیل جاری ہے جو ابھی تک ہے. اچھا, اس سے پہلے جب ہنگامی اجلاس بلایا گیا تو وزیر اعلیٰ نے خود اس کو چیئر کیا, 24/7 وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں. کنٹنجنسی پلان کے تحت تمام اسٹیک ہولڈرز کو ان کی رسپانسبلٹی بتا دی گئی. اور جو کوتاہی کرتا ہے اس کے لیے جو میری بات مکمل ہو رہے تھے. اب جس میں پی ڈی ایم اے ہے, جس میں آپ کے باقی رضاکار ہیں, جس میں ہمارے خود ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ ہیں, ڈی سیز ہیں, کمشنرز ہیں, میں ان سب کی بات کر رہی ہوں. اب پھر ایف سی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آرمی بھی ہے, تو سب کو ان کی رسپانسبلٹیز بتا دیں کہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, ہم سب نے مل کے اس کا سامنا بھی کرنا ہے. اور دیکھیں اب آپ نے صرف ایک کیمپ کی تصویر دکھائی جہاں پی ایم گئے, دیکھیں ہمیں تو جہاں پرائم منسٹر صاحب موجود تھے, ابھی تو ان کیمپس کا ہمیں معلوم ہی نہیں جہاں پر کیمرہ ہی نہیں کیا. میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کم سے کم آپ وہ کیمپس بھی تو دکھائیں کہ جہاں پر فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. میری اسی بات پہ تو میں زور دے رہی ہوں. کیا وجہ بنی کہ جہاں پر وہ طے بھی تھا کہ میں نے پریس کانفرنس کی تھی ابھی پرسوں ہی, لسٹ پوری میرے پاس موجود تھی. میں خود پی ڈی ایم اے کے ساتھ ہر وقت اٹیچ ہوں, میں ہر وقت ان سے رپورٹ منگوا رہی ہوں. کیا وہ نان فوڈ آئٹمز وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہیلی کاپٹرز جو آپریشن میں مصروف ہیں وہ کہاں جا کے میں وہی بتا رہی ہوں, آپ کے سوال کی طرف آ رہی ہوں. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں اور آپ کے پروگرام کے تھرو لوگوں سے بھی یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو ریسکیو اینڈ ریلیف کا وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے وہ کہاں پر چل رہا ہے؟ بلوچستان میں ہی چل رہا ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے وہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. جب سیلاب آیا تو زمینی راستہ منقطع ہو گیا. ریسکیو اینڈ ریلیف کے جو آپریشن ہوتا ہے, اگر امریکہ میں بھی ادھر بھی کوئی سیلاب آئے یا کوئی ڈیزاسٹر ہو تو ریسکیو اینڈ ریلیف میں ٹائم لگتا ہے, لیکن یہاں کوتاہی ہے. دیکھیں میں مجبور ہوں یہ کہنے پر, حالانکہ ہماری حکومت چیف منسٹر کہتے ہیں کہ تنقید کی ہم نے سیاست نہیں کرنی, کسی پر کوئی الزام نہیں لگانا. کوتاہی پچھلی گورنمنٹ کی ہے. وہ کیوں ہے؟ دیکھیں وہ بھی آپ لوگوں کی تھی نا, نہیں, میر عبد القدوس بزنجو کی نہیں تھی. ابھی چند ماہ ہوئے ہیں ہمیں اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے. اگر 3 بہت بڑی وجوہات تھی جو ہمارے سامنے آئیں تو یہ پہلے گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی, کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں سربراہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ رائٹ ڈائریکشن میں. میری چھوٹی سی بات کمپلیٹ ہونے دیں. دیکھیں 3 بڑی وجوہات جو تھیں, ایک ایکروچمنٹ, اس پہ فوری عمل کیا گیا اور جو ایکروچمنٹ کے ذمہ دار تھے
ان کو سزائیں بھی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ ایکروچمنٹ ہٹائی گئی. Okay. اچھا, ان اویئرنیس آف دا پبلک, اس کی کیمپین ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے چلائی گئیں. لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھی, ہم نے شروع کر دی. مجھے فورن ایڈ کوآرڈینیٹر لگا دیا گیا چیف منسٹر نے اسی وجہ سے کہ آپ فوری رابطہ کریں تمام. ہم نیشنل این جی اوز کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا. ڈاکٹر جو ہمارے امجد ہیں, ہی از اے لیجنڈ فار دا کنٹری. میں چاہوں گا ذرا میں مظہر عباس صاحب کو, کیونکہ ایک اینالسٹ ہیں, میں ان کا بھی رائے لے لیتا ہوں, پھر میں بلال صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب کو میری بات انکمپلیٹ رہ گئی. مظہر صاحب السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی مجھے آ رہی ہے. مظہر بھائی, یہ فرح عظیم شاہ صاحبہ کی آپ گفتگو سن رہے ہیں. میم جو ہے وہ ترجمان حکومت بلوچستان کی, چونکہ وہ بڑا ایک ہیومن ایشو ہے, اس حوالے سے میں نے سوال کیا تھا, جو ان کا رسپانس ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے, پھر ہم آگے بڑھیں گے جو ملک کی سیاسی حالات ہے. لیکن چونکہ یہ بہت اہم خبر ہے, لوگوں سے متعلق ہے, کہہ رہی ہیں کوتاہی ہوئی ہے لیکن سابقہ ادوار کی تھی, سابقہ حکومت کی تھی, کوشش کر رہے ہیں, اس طرح رسپانس نہیں آ رہا جس طرح آنا چاہیے تھا. مظہر عباس صاحب. شکریہ انوار, میں نے دیر سے جوائن کیا تو میں نے پوری بات تو نہیں سنی, لیکن میں بلوچستان کو جانتا ہوں, بلوچستان کے مسائل کو جانتا ہوں, بلوچستان میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہوں. یہ جتنے ایک حکومت ہو, دو حکومت ہوں, اراکین اسمبلی ہوں, ہمارے قوم پرستوں کے نعرے ہوں, حکومتوں کے دعوے ہوں, جی, بلوچستان ڈیولپ اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس کے ذمہ دار جو وفاق ہے وہ تو ہے ہی ہے, جی, لیکن بلوچستان کے وہ منتخب نو منتخب لوگ بھی ہیں جو اسمبلیوں میں تقاریر بڑی بڑی کرتے ہیں, دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 10 سال کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ آپ اٹھا لیں, وہ بلوچستان کا جو بجٹ ہے بلوچستان پہ کتنا خرچ ہوا ہے, ٹھیک, اور کتنی بلوچستان کی سڑکیں کشادہ ہوئی ہیں, کتنی بلوچستان میں تو یہ ایشو بھی آج تک سالو نہیں ہو سکا کہ بلوچستان کی پولیس جو ہے وہ کوئٹہ سے باہر جا ہی نہیں سکتی. جو صورتحال ہے بلوچستان کی, جو بھی ظاہر ہے قدرتی آفات آتی ہیں تو دنیا بھر میں ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہوتی ہے, جس سے ظاہر ہے بہت سی حکومتیں نہیں فوری طور پہ نکل پاتی, لیکن ہمارے یہاں پلاننگ نہیں ہوتی. کراچی سے لے کے خیبر تک چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں, یہ پتہ ہوتا ہے نا آپ کو کہ کلائمیٹ چینج جو ہو رہی ہے, صورتحال کیا بن سکتی ہے, اس کی پلاننگ تو 6 مہینے پہلے ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو, میں جس شہر میں رہتا ہوں کراچی میں, یہاں ہر سال گٹر ابلتے ہیں, ہر سال جو ہے وہ تباہی آتی ہے, اور پھر ہم وہی ٹوٹی ہوئی سڑکیں جو انہوں نے خود بنائی ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں, دوبارہ بنائی جاتی ہیں. میرے خیال میں ہماری میڈیا لے لیں, میڈیا کی پرائیورٹی بلوچستان کبھی نہیں رہی, ان کے عام آدمی کے مسائل کبھی بھی نہیں رہے, جنرل مسائل, ہماری عوامی مسائل کبھی بھی ہماری پرائیورٹیز رہی نہیں ہیں. ٹھیک, کیونکہ ہمیں سیاسی تقاریر کرنی ہوتی ہیں, ہمیں پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے, ہمیں ایک دوسرے پہ الزام لگانا ہوتا ہے, ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہوتی ہیں. بلوچستان میں تو کلیکٹیو گورنمنٹس رہی ہے, بلوچستان میں اپوزیشن تو ہوتی نہیں ہے. بلوچستان میں تو بہت ہی, چاہے اپوزیشن کا آدمی ہو یا حکومت کا آدمی ہو, آپ دیکھیں ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بلوچستان میں پوری اسمبلی جو ہے وہ گورنمنٹ کی رہی ہے. ایسا ٹائم بھی آیا ہے. آپ کا نکتہ آ گیا. جتنی سنجیدگی سے ریاست پاکستان کو بلوچستان کو لینا چاہیے, خود بلوچستان کو لینا چاہیے, خود میڈیا کو بلوچستان کو لینا چاہیے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, سب کی کرمنل نیگلیجنس ہے. کرمنل نیگلیجنس ہے. میں چاہوں گا بلال, پھر آپ اور جھگڑا صاحب, پھر ضرورت ہے میم آپ وائنڈ اپ کریں گے, دین یو ہیو ٹو لیو. بلال, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں, بات ہو رہی ہے جو سیلاب کی صورتحال سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا اوور آل, جو مظہر عباس صاحب نے اہم نکتہ اٹھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی بہت شکریہ. مجھے یہ اس بات کی خوشی ہے دیکھ کے کہ ہوئی ہے کہ آپ نے اس موضوع سے اپنے شو کا آغاز کیا, بیکاز آئی تھنک یہ آج اس وقت سب سے زیادہ پریسنگ میٹر ہے. جس طرح کا نقصان, جانی نقصان, بالخصوص جانی نقصان, مگر مالی نقصان, اور جس طرح کی تباہی بلوچستان میں ہوئی ہے, میں نے جو لاسٹ فگر پڑھا تھا 300 افراد پاکستان میں اب بارشوں اور سیلاب سے اپنی جان کھو بیٹھے ہیں, ان میں سے 124 لوگ غالباً بلوچستان سے ہیں. تو یہ ایک نہایت ہی بڑی ٹریجڈی ہے, اور اس کے اندر سب سے زیادہ نقصان بھی آپ کے سب سے غریب اور سب سے کمزور طبقات کا ہوگا. تو ایک تو یہ ٹریجڈی کو اکنالج کرنا اور اس کو انشور کرنا کہ ڈیو اٹینشن ملے, ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. میں مظہر عباس صاحب کی بات سے اس حد تک بالکل اگری کروں گا کہ وی ایز اے نیشن جنرلی نیڈ ٹو ڈو بیٹر بائی بلوچستان. ہمیں بطور قوم, چاہے وہ کوئی بھی حکومتیں ہوں, ہم بلوچستان کو سروس ابھی تک, میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آج جس متاثرہ کیمپ پہ گئے, میں موجودہ حالات پہ آتا ہوں. میں ایک اوور آل بات جو مظہر عباس صاحب نے کی, میں ذرا اس بات سے جوڑتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ یہ چیز ہم سب کو کولیکٹیولی تسلیم کرنی چاہیے کہ ماضی میں بھی
اور اب بھی ہمیں بہت گنجائش ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو وہ ان کے جو حقوق ہیں وہ فراہم کرنے میں ہم نے کتنی اس کی طرف توجہ دی اور کتنے وسائل اس کی طرف درکار کیے گئے ہیں، اس کے اوپر ہمیں یقیناً نظر ثانی کی بھی ضرورت ہے اور بہت امپرومنٹ کی اس میں گنجائش ہے۔ اب اگر آپ ابھی پہ آ جائیں، دیکھیے یقیناً بہت نقصان ہوا، میڈم بتا رہی تھیں کہ آن دا گراؤنڈ وہاں پہ سچویشن کیا ہے۔ میں نے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے جو آج بھی آپ نے دیکھا پورا دن بلوچستان گئے ہوئے تھے، آج غالباً وہ خوشنو برکلہ سیف اللہ تھے، کل وہ جھلمکسی گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جو متاثرین سے ان سے ملاقات کی، جو خیمہ بستیاں تھیں وہاں پہ ان کا دورہ کیا، جو بھی وہاں پہ انتظامات ہو رہے ہیں اس وقت ایمرجنسی ریلیف میجرز ان کے انہوں نے جائزہ لیا، ساتھ ان کے این ڈی ایم اے چیئرمین چیف سیکرٹری بلوچستان دیگر حکام گئے ہوئے تھے۔ تو آئی نو دس فار اے فیکٹ کہ اس وقت پرائم منسٹر نے اور ان کے ٹائم کمٹمنٹ سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ساری چیزوں کو سائڈ کر کے خود دورے کر کے اس چیز کو اولین ترجیح دی ہوئی اور ساری اسٹیٹ مشینری کو جو کر سکتے ہیں یقیناً اس سے ایک جو میکسیمم گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں، جو ریاست کے پاس وسائل ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، یقیناً اس سے نقصان کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا جو جانی نقصان ہے، مگر جو حکومت کو کرنا چاہیے وہ میکسیمم کر رہی ہے۔ اور ہمیں آئندہ انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی اب کلائمیٹ چینج بھی ایک ریالٹی ہے اور حکومتوں کو اب اس چیز کے لیے آگے تیار رہنا چاہیے۔ این ڈی ایم اے، یہ پی ڈی ایم اے ہوگی، ہمارے اداروں کو میرے خیال سے آئندہ اس چیز جو انکروچمنٹس ہیں جیسے میم کہتی ہیں تمام آئندہ تیار رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں بطور سرپرائز نہ آئیں۔ اس دفعہ بھی میں نے سنا ہے کہ جو لیول آف رین فال تھی وہ ایک انپریسیڈنٹڈ تھی، تو خیر یہ سب چیزیں ہیں۔ البتہ ہمیں امید ہے جی کہ جو گورنمنٹ ریلیف ایفرٹس کر رہی ہے اس سے میکسیمم لوگوں کی تیمور جھگڑا صاحب، سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا پھر میم نے کلوز کریں۔ جھگڑا صاحب اس نقطے پہ جواب دیجیے کہ خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے علاقے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، بنو میں دیکھ رہا تھا، سوابی ہے، ٹانک ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ ضرور بتائیے گا، نوشہرہ ہے، اور جو لیول آف پریپیئرڈنس ہوتی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ ہماری کتنی اس کو ہم سیریس لیتے ہیں، کتنی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے؟ تیمور جھگڑا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں پہلے تو یہ ایک نیشنل ایشو ہے جی، اور جو بھی ہم کام کریں اس سے زیادہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اگر ایسے ہی حالات 10 سال پہلے ہوتے تو شاید یہ لیول آف پریپیئرڈنس نہ ہوتی۔ ان سارے ڈسٹرکٹس میں ڈی سی انسٹرکٹ ہوئے ہیں، پی ڈی ایم اے ایکشن آئی ہے، ایک سینٹرل کنٹرول سیل جو ہے وہ اوور آل چیف منسٹر صاحب کو مانیٹر کر رہا ہے، کمپنسیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے، ایمرجنسی اور ریلیف ایکٹیویٹیز بنائی جا رہی ہیں، میڈیکل ریلیف کیمپس ہیں۔ حالانکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں پہ بہت سی چیزیں سینسیشنلائز بھی ہوتی ہیں جو پہلے جو ہے وہ نہیں شاید ہوتی تھی اور وہ تصویر نہیں نظر آتی تھی، تو جلد سے جلد سب سے ریموٹ کونے کی بھی نظر آ جاتی ہے۔ میرے خیال میں جو خیبر پختونخوا میں ایک ڈائریکشن چینج ہوا ہے اچھا، اور 10 سال میں گورننس کی تبدیلی نظر آئی ہے، اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک میں صرف چیز کہوں گا جو مجھے خوشی ہوئی ہے، جب بجٹ ہم بنا رہے تھے تو میں خود کچھ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انگیجمنٹ بجٹ پہ لیڈ کرتا ہوں۔ اچھا، ان میں سے جو ایک ڈپارٹمنٹ جس کو بلایا وہ ہمارا انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا، تو صوبوں میں کلائمیٹ چینج کو بھی دیکھتا ہے، اور ان سے کہا، اور اس وقت تو یہ فلڈنگ نہیں ہوئی تھی، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو دکھا سکتی ہیں کہ کلائمیٹ چینج پہ پاکستان سیریس ہے اور خیبر پختونخوا پاکستان کے صوبوں میں سب سے زیادہ سیریس ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے یہ اس بجٹ میں خیبر پختونخوا کو وہ واحد صوبہ بنایا جس نے اپنے بجٹ میں کلائمیٹ چینج ایکشن پلان کے لیے تقریباً کوئی 200 ملین روپے رکھے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سا جو ہے کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، کلائمیٹ چینج کے ساتھ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آب و ہوا، فلڈز وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہوں گے، لیکن پریپیئرڈنس بہتر کرنے کے لیے ہمیں صرف رسپانس نہیں لیکن آگے کی پلاننگ بھی بہتر کرنی ہے۔ اور جس طریقے سے ہم نے ثابت کیا صحت کارڈ کے ساتھ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گیم چینجنگ انٹرونشنز لائیں جو کہ ہماری پریپیئرڈنس چیلنجز کی طرف زیادہ کر رہی ہیں، میرے خیال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کلائمیٹ چینج سے بھی ہمارا جو متاثر شدہ علاقہ ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ سارے دریا جو ہیں وہ اپ اسٹریم خیبر پختونخوا سے بہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری تیاری بھی اس سے بھی بہت بہتر ہو، اس سے بہت بہتر ہو۔ میں فرح صاحبہ جی ٹورڈز دی اینڈ پھر ہم نے سیگمنٹ کلوز کر کے وی ول موو ٹو آور اندر سبجیکٹ، بتائیے گا اب کیا لائے عمل ہوگا آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ بارشوں کا سلسلہ تو چل رہا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیں گے کہ کس طرح بہتر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو زیادہ بہتر کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی
کہ جس طرح ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بلوچستان کو نگلیکٹ کیا گیا ہے، بلوچستان پہ ایک پورا پروگرام آپ رکھیں جی انشاءاللہ، تاکہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ساری عوام کو یہ سمجھا سکوں کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے اور ہم اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں۔ ڈن۔ دیکھیے وزیر عباس صاحب نے بھی کہا کہ بلوچستان کی عوام دیکھیے کرپشن از ایوری ویئر، اٹس ناٹ اونلی دا میٹر آف کہ بلوچستان میں ہی صرف کرپشن ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی حکومت کے بارے میں بات کریں، اور یہاں میں بار بار وزیر اعلیٰ کا نام اس لیے لیتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے آج بھی سختی سے احکامات جاری کیے ہیں کہ جس طریقے سے یہ قلعہ سیف اللہ میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، سارے علاقے انتظامیہ کو ہائی الرٹ کیا ہے کہ دیکھیں کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو آپریشن ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا، اور یہی احکامات وہ جاری کرنے والے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سارے ٹیم دیکھیں وزیر اعلیٰ سربراہ ہیں، آپ کے ایک پیرنٹس کی طرح میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کی جو ٹیم نیچے ہوتی ہے وہ بچے ہوتے ہیں، تو وہ بچے آج بہت پریشان ہیں، اور مجھے بھی کالز آ رہی تھیں، جی مجھے بھی کالز آ رہی تھی کہ چیف منسٹر کا غصہ بہت زیادہ ہے، آج ہم کیا، میں نے کہا تو جب کنٹنجنسی پلان بنایا گیا، آپ لوگوں کی ذمہ داری لگائی گئی، آپ لوگوں کی وجہ سے آج ہمیں جواب دینا پڑ رہا ہے، آپ لوگوں نے کیوں غیر ذمہ داری۔ لیکن یہاں میں ایک ریکویسٹ کروں گی، دیکھیں پی ڈی ایم میں جتنے بھی ہمارے 1122 جو ریسکیو سارے وہ سب فیلڈز میں موجود ہیں، ہائی الرٹ ہیں، میں خود ان سے رابطے میں ہوں، اگر کہیں اس طرح کی کوئی غیر ذمہ داری سامنے آتی ہے تو خدارہ وہ جگہ بھی دکھائیں کہ جہاں پر وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، دن اور رات پانی کے اندر کھڑے ہو کے لوگوں کو سیف کر رہے ہیں۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ یہ ہائبرڈ وار کا جو ایک سوشل میڈیا پہ جو پکچرز بلوچستان سے منسوب کر کے دکھائی جا رہی ہیں وہ بلوچستان کی پکچرز نہیں ہیں۔ اب میں آتی ہوں کہ ہم پلان کیا کر رہے ہیں، ہم نے بہت بات کر لی کہ ڈیزاسٹر ہے، بہت تباہی آ گئی، ابھی بھی ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اب ہم آئیں گے ریہیبلیٹیشن کی طرف۔ ایز اے فارن ایڈ کوآرڈینیٹر میں نے میٹنگز شروع کر دی ہیں، ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ بنانا شروع کر دیا ہے کہ اگلے سال جو بھی حکومت آئے گی اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو ہم اپنی حکومت میں اوور کم کر کے جائیں گے۔ ماڈل ولیجز پہ میری بات ہو گئی ہے، ابھی تک 1000 گھروں کا ہم نے انتظام بھی کر لیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب ہم اور بھی مزید انٹرنیشنل این جی اوز کو لے کے آئیں گے تو ہم بلوچستان کو کس طریقے سے خوشحال کر سکتے ہیں۔ اس آخری بات، اس حکومت نے یہ تہیہ کیا ہے، اب ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے جی اب ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے، بلوچستان کو آپ ایکسپلور کریں۔ دیکھیں میر عبدالقدوس بزنجو نے پورے پاکستان کو کیا تحفہ دے دیا ریکوڈک کی شکل میں، آپ کے اثاثے جا رہے تھے، آپ کے اثاثے سٹیک پہ لگے ہوئے تھے، صرف یہ ریکوڈک چھوٹا منصوبہ ہے بلوچستان کا، اس طرح کے کئی خزانے وہاں پر چھپے چلے پھر ہوئے یہ ہیں۔ طے ہو گیا اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ ہمارا بلوچستان میں بھی ہوگا، کریں تاکہ میں آپ کو ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتاؤں۔ بہت بہت شکریہ فرازیم شاہ صاحب، آپ نے ہمیں تھینک یو ویری مچ۔ ویئرز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو بڑھائیں گے۔ کل ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے، اس حوالے سے کافی بازگشت ہے، میڈیا میں سیاسی حلقوں میں اس پہ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔
शायर अवाम हबीब जालिब 28 फरवरी 1928 को ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए। हबीब जालिब की वजह शोहरत उनकी अवामी शायरी और जमहूरी इक़दार से वाबस्तगी थी। मादर मिल्लत फातिमा जनाह के अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन में उनकी नज़मों ने जमहूरियत पसंदों के जज्बात को महमीज दी। हक गोई और आमरीत दुश्मनी के इल्ज़ामात में उन्हें कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ीं। हबीब जालिब के तख्लीक करदा फिल्मी नगमों से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नई रिवायात की बुनियाद पड़ी। उनके मुज़ाहमती असलूब ने उर्दू शायरी में जमहूरियत पसंदी और इंसान दोस्ती जैसे मौज़ूआत को आम किया। उनकी 30 साला सियासी और अदबी शायरी का मजमुआ जालिब बीती के नाम से शाये हो चुका है। बातिल कुव्वतों को जुर्रत और दलेरी से ललकारने वाले हबीब जालिब 12 मार्च 1993 को लाहौर में खालिक हकीकी से जा मिले। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया हुआ है मजहर अब्बास साहब ने, बिलाल कियानी साहब ने, तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने। मजहर साहब, मैं आपके पास सर आना चाहूँगा। कल फैसला सुनाने का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये केस 8 साल से चल रहा था, 21 जून को फैसला महफूज हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे इस हवाले से। ज़ाहिर बात है वी कांट एंटिसिपेट कि क्या फैसला आएगा, लेकिन ऑप्टिक्स आपको क्या नज़र आ रहे हैं। और पीटीआई ने तो 4 अगस्त को एहतजाज का भी ऐलान किया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब आज मुहर्रिक थे जिन्होंने तहरीक पेश की केपी असम्बली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पहले पंजाब असम्बली से आई थी। पीडीएम मुतालबा कर रही है फैसले का कि महफूज फैसला सुनाया जाए। कल सुनाने जा रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वर्स्ट हो सकता है और क्या बेहतर चीज़ आ सकती है? अच्छा अनवार, पहले ऑन द लाइटर नोट के तैमूर झगड़ा साहब ने या पीटीआई ने पंजाब असेंबली में भी रेजोल्यूशन पास की और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी पास की। अच्छा होता कि इससे रेजोल्यूशन में थोड़ा सा रिग्रेट भी होता, क्योंकि अपॉइंट तो इन्होंने किया था जी। ये तो मेंशन करना चाहिए ना, जब कोई अपॉइंट करे तो पहला इल्ज़ाम किस पर आता है? जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। इसका मतलब यह है कि आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो था वो दुरुस्त नहीं था। अब अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया था तब भी, और किसी ने रिकमेंड नहीं किया था तो तब भी, तो पहली चीज़ तो ये कि आज आप किसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो ये सवाल, तो इस सवाल का जवाब तो आपसे बनता है बिल्कुल। कि फिर आप लेकर क्यों आए थे, और जब लेकर आए थे तो उस वक्त क्या क्राइटेरियन था। मेरे ख्याल में सिकंदर सुल्तान साहब या एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे बेशुमार गलतियां हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन में इस तरह की हमारे यहाँ कभी भी बहुत ट्रांसपेरेंट चीज़ें नहीं रही हैं, तो उस पर बिल्कुल पीटीआई के बाद तहफ़्फ़ुज़ात बहुत दुरुस्त हैं। यानी जिसमें ये तहफ़्फ़ुज़ भी खासी हद तक जो रिजर्व सीट्स का मसला था और जिसमें डिले किया गया वो बिल्कुल गैर ज़रूरी था। लेकिन सिकंदर सुल्तान साहब का अपना जो करियर रहा है वो बहुत ही क्लीन रहा है जी। और कोई नहीं, खुद जो इमरान खान साहब के सबसे करीबी दोस्त हैं शेख रशीद साहब, बिल्कुल, वो बारहा सिकंदर सुल्तान के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि वो जब रेलवे के मिनिस्टर थे तो सिकंदर सुल्तान उनके अंडर काम करते थे और उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन रही थी। जब वो आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी थे तो उस वक्त उन्होंने नून लीग के मिनिस्टर्स को इलेक्शंस में दाखिल नहीं होने दिया था आज़ाद कश्मीर में जी। उसमें अब उसके बाद कंट्रोवर्सीज होती हैं और पीटीआई का ये राइट है कि अगर वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाना चाहिए तो बिल्कुल लेके जाएं, और अगर केस उनको प्रूव करते हैं तो ज़ाहिर सिकंदर सुल्तान साहब नहीं रहेंगे। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमने कोई एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताएं, यानी मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि जब मुत्तफ़क़ा तौर पे लाए जाते रहे हैं कि जब अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब करते हैं। आप फखरुद्दीन जी इब्राहिम उठा लें जी, इत्तेफाक राय से लाए गए थे ना, बिल्कुल। फिर उनकी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो हम, और आगे का क्या पता, आज सिकंदर सुल्तान और इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर दे या उनको हटा दिया जाए तो इस चीज़ की गारंटी देगी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली या पंजाब असेंबली या इमरान खान या पीडीएम
کہ جو آئندہ آئیں گے ان کے فیصلوں پہ وہ جو ہے وہ تسلیم کیے جائیں گے. تو میرا خیال ہے ہماری جو سیاسی قیادت ہے اسے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کم سے کم آپ ایک قوانین بناتے ہیں, ایک کمیشن کو آزاد اور غیر جانبدار بناتے ہیں اور اس کے بعد اسی کو متنازع بنا دیتے ہیں, اسی پر سوالات اٹھاتے ہیں. تو کم سے کم کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے رکھے چلے. اب سکندر سلطان صاحب کا کیا پیٹ ہوتا ہے, جاتے ہیں رہتے ہیں جو بھی ہے, لیکن جو آئندہ لائیں تو خدا کے لیے پھر یہ ذمہ داری بھی لیں کہ اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہوں گے پھر اس کے. یہ اہم نکتہ اٹھایا. تیمور جھگڑا صاحب سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آج آپ لوگوں نے اسمبلی میں قرارداد پاس کی, آپ وہ پیش کر رہے تھے, مظہر صاحب نے کہا ذمہ داری بھی پھر آپ لوگ لیں گے. ظاہر بات ہے اپوائنٹ تو آپ لوگوں کی دور حکومت میں ہوئے تھے نا, جو ایک پروسیجر اس کے تحت آپ لوگوں کے نومینی تھے, پرویز خٹک صاحب سیکنڈ کر رہے تھے. مظہر صاحب نے ٹھیک کہا کہ اس میں ریگریٹ ہونا چاہیے, اگر ریگریٹ نہ ہوتا تو یہ ریزولوشن پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ آتی. لیکن کلیئرٹی بہت ہے, کلیئرٹی اس ریزولوشن میں لکھی گئی تھی, اور کلیئرٹی یہ ہے کہ ایک پاکستان کے مسائل کا حل الیکشن ہے. والیٹیلیٹی جس طرف بھی ہو, پنجاب میں اب جو بھی گورنمنٹ آئے آپ کے پاس ایک پولیٹیکل ایکویلیبریم نہیں آئے گا. پولیٹیکل ایکویلیبریم اتنے چیلنجنگ حالات میں ایک ایسی گورنمنٹ کے پاس ہی آ سکتا ہے جس کے پاس 5 سال. دیکھیں سکندر سلطان راجہ صاحب کا کریئر جیسے بھی ہو نہ ہو وہ ابھی ماضی کا حصہ ہے, لیکن ایک ایسی پوزیشن میں جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ وہ انگریزی میں کہتا ہے نا کہ جسٹس ہیز ٹو بی سروڈ اینڈ جسٹس ہیز ٹو بی سین ٹو بی سروڈ. یہ آج کل ویسے بلال کیانی صاحب کی جماعت بھی کہہ رہی ہے جسٹس ہیز ٹو بی سروڈ اینڈ سین ٹو بی ڈن. جی دیکھیں جو بات ہے جی وہ یہ ہے کہ جب ایک پرسیپشن بھی آ جاتی ہے کہ یہاں پہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے, اور میں آپ کو صرف خیبر پختونخوا کی مثال دے دیتا ہوں. کل کے فیصلے سے آپ کو رات کو نیند آ جائے گی, یہ بھی ساتھ بتا دے, صبح جب فیصلہ آنا ہے نیند آ جائے گی. آئی ہوپ کہ فیصلہ ایسے ہو جس میں پاکستان میں پولیٹیکل ٹربیولنس زیادہ نہ ہو. اچھا تھوڑی سی حیرت ہے کہ 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے پی ایم ایل این کی ملاقات ہوتی ہے, 1 دن بعد جو ہے وہ فیصلہ آنے کی اناؤنسمنٹ آتی ہے. تو یہ تو ہم سیاست کو یہاں پہ جو ہے وہ نہیں لے کے گئے. لیکن اس پہ میں اینڈ میں 2 چیزیں ہی کہوں. بتائیں. یہ کہ ضروری یہ ہے کہ اگر الیکشنز ہونے, گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ آگے جو ہے وہ الیکشن کمشنر کیسے ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اس وقت ایک ایسے الیکشن کا ہونا جس کو سب پارٹیز ماننے یا اس کا ایک اچھا چانس ہو وہ ضروری ہے. اور اس کے لیے ایک ایسے الیکشن کمیشن جس پہ سب اتفاق کریں تاکہ سب رسپانسبلٹی لے ان حالات میں. بات چیت تو جی آپ بات مکمل کیجئے. یہ کہ جو کل کا فیصلہ اس کانٹیکسٹ میں ضرور دیکھیں جو پارٹی نے ہمیشہ کہا, یہ ایک چیلنج ہے جو پاکستان کے تمام رہنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تمام پارٹیز کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس, ان کے فنڈنگ سورسز سارے دیکھ لیں, آپ کو ایک واضح فرق نظر آ جائے گا کہ واحد پارٹی جو ایکچولی اپنی فنڈنگ سورسز کی اکاؤنٹنگ کرتی ہے, جو کہ ایک پراپر فنڈ ریزنگ سٹرکچر جو ہے وہ ابھی سے نہیں, ٹھیک ہے, 10 سال زیادہ سے جو ہے وہ کیری کرتی ہے. یہ مظہر صاحب بھی واؤچ کریں گے, وہ پاکستانی تحریک انصاف ہے. کوئی اور پارٹی تو فارمل فنڈ ریزنگ کرتی نہیں. یہ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی فنڈ ریزنگ کے سوال پہ کنکلوژنز ہوں وہ تمام پارٹیز کے مل کے ہوں, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ کون سی پارٹی کتنی ریسپانسبلی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی رہی. ٹھیک ہے سر, میں بلال صاحب اس حوالے سے آپ بتائیں گے, لیکن ذرا میں فیکٹس سامنے رکھتا چلوں کہ آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرتی ہے اور آپ لوگوں کا سب سے زیادہ ڈاکومنٹڈ ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا 14 نومبر 2014 کو یہ الیکشن کمیشن میں کیس دائر کیا, پی ٹی آئی نے 30 مرتبہ التوا مانگا, 6 مرتبہ کیس کے ناقابل سماعت ہونے, الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہونے کی درخواستیں بھی دائر کی جھگڑا صاحب, اور 21 بار دستاویزات اور مالی ریکارڈ فراہم کرنے کی آپ کو ہدایت بھی الیکشن کمیشن نے کی. تو پاؤں تو کافی گھسیٹے گئے. بارکہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں, بلال صاحب آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ جی اس حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا جی کہ دیکھیں اب 8 سال کے التوا کے شکار کے بعد اب یہ
शिकार होने के बाद अब ये फाइनली फैसला आ रहा है। तो ये वो कह रहे हैं कोई मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं एक दिन नहीं, पहले मैं आपको उनकी- बताता हूँ असल में हकीकत क्या है, जिस वजह से ये रेजोल्यूशंस भी इस तरह की डाल रहे हैं, जिस वजह से ये अब एहतजाज भी कॉल कर रहे हैं, असल में दर्द उनको इसी बात का है कि फॉरेन फंडिंग का केस जो ये चाहते थे कभी भी इख्तिताम की तरफ ना जाए, उनको ये था कि ये इलेक्शन कमिश्नर ले जाएंगे। हालांकि इस चीज़ के बावजूद, जिस तरह कि आपने कहा कि ये इनके ही नॉमिनेटेड, जिनके ही नॉमिनी थे चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए। दूसरा इनको असल में दर्द इस बात का है कि इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चोर दरवाजे से मुलाकात की दरख्वास्त की थी, मेरे ख्याल से गालिबन जब वो वज़ीर आज़म थे, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि जिस तरह कोई भी जमात आती है, आप मुझसे एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एज द प्रेसिडेंट ऑफ योर पार्टी, आप या चेयरमैन ऑफ योर पार्टी, आप आ जाइए फ्रंट दरवाजे से। तो एक उसका भी ज़रा उनकी चूँकि ईगो भी फिकल भी है और बड़ी भी है, तो वो उसका दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो असल में दर्द असल में इनको इन दो बातों का है। देखिए, जहाँ तक फॉरेन फंडिंग केस की बात है, जिस तरह कि आपने कहा कि बहुत दफ़ा इन लोगों ने कोई डिलेइंग टैक्टिक छोड़ी नहीं है, और ना सिर्फ वो, जब इनको हदायत मिली तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी विद होल्ड की। और उसकी एक मिसाल ये है कि जब स्क्रूटनी कमेटी ने 26 अकाउंट की मालूमात निकाली, तो उसमें से सिर्फ 4 अकाउंट ऐसे थे, सिर्फ 4 अकाउंट ही पीटीआई ने डिक्लेयर किए थे। जब स्टेट बैंक से निकलवाई स्क्रूटनी कमेटी ने मालूमात, तो 26 अकाउंट कुल निकले, उसमें सिर्फ 4 ने डिक्लेयर किए हुए थे। उसके अलावा 2 कंपनियां ये अमेरिका के अंदर इनकॉर्पोरेट की, जिनके चेयरपर्सन इमरान खान साहब खुद थे। 4 एम्प्लॉयज़ के थ्रू ये पाकिस्तान में पैसे, एम्प्लॉयज़ के नाम पे पैसे ये पाकिस्तान भिजवाते रहे। अगेन आरिफ अलवी साहब और इमरान आरिफ नकवी साहब, आरिफ नहीं, आरिफ अलवी साहब ने ऑथराइज किया था, और इमरान खान साहब ने उन 4 एम्प्लॉयज़ मैंने कहा क्योंकि आरिफ कॉमन नेम है। आरिफ नकवी साहब का अलग जुर्म है जो आपके सामने है। और वो जो वूटॉन क्रिकेट लिमिटेड की जो कहानी है, जो कि साइमन क्लार्क ने फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी भी निकाली है, वो एक अलग पूरी एक कहानी है कि किस तरह उन्होंने वहाँ पे एक कॉन्विक्ट है जिनके बारे में कल इमरान खान साहब कहते हैं कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो क्या हो गया। इसी तरह खान साहब ये भी कहते हैं कि थोड़ी सी तोशाखानी में चोरी होगी तो क्या हो गया, थोड़ी सी मालूम जब्बा में करप्शन होगी तो क्या होगा, थोड़ी सी दवाई चोरी होगी तो क्या हो गया, थोड़ी सी बीआरटी में चोरी होगी तो क्या हो गया, थोड़ी सी बिलियन ट्री सुनानी में चोरी होगी तो क्या हो गया, थोड़ी सी अंगूठियां मिल गई तो क्या हो गया। तो ये इमरान खान साहब ने कल साबित किया है कि वो अपने एक वो जो मुजरिम दोस्त हैं, क्योंकि उनको पता है इनके साथ ये डूबते हैं, और वूटॉन क्रिकेट क्लब में, ये वूटॉन क्रिकेट लिमिटेड के थ्रू जो उनको पैसे आए, जो कि सारी फॉरेन फंडिंग की मजीद, ये तो अब कहानी अब निकली है, वूटॉन क्रिकेट लिमिटेड भी बाय द वे वो कंपनी स्क्रूटनी कमेटी निकली थी। तो उसके अंदर बुनियादी बात ये है कि ना सिर्फ पीटीआई फॉरेन फंडिंग की इस स्क्रूटनी कमेटी के डेटा के मुताबिक ही प्रीमा फासी मुजरम नज़र आती है, मगर इसके साथ साथ इसके इमरान खान साहब के सादिक और अमीन होने पे भी सवालात उठते हैं, क्योंकि इन्होंने डिलिबरेटली एफिडेविट के ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट्स दी हुई है इस मामले के ऊपर। अच्छा, और तो आप लोगों का ये है कि ये आपकी किताबों में ये मुजरिम साबित हो चुके जी, ये तो स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जो डेटा है वो सामने है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन एक्ट के लॉज आपके सामने हैं। आप फॉरेन कंपनी से नहीं ले सकते, वो भी फंडिंग इनके पास आई। आप फॉरेन इंडिविजुअल से नहीं ले सकते, वो भी इनके पास आई। इमरान खान साहब की ऑथराइजेशन के साथ 2 कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई हैं, कंपनी से आप नहीं ले सकते। उन कंपनियों के चेयरपर्सन भी इमरान खान साहब हैं अमेरिका में, तो वो तो दीगर मिसालें। मगर मोर इम्पॉर्टेंटली, इवन मोर इम्पॉर्टेंटली, इमरान खान साहब ने डिलिबरेटली ऑन रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन दी हुई है, फॉल्स डिक्लेरेशंस की हुई है, और इसका भी खमियाजा इनको भुगतना और चाहिए। 62 भी जिसके तहत है, जी, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन एक होती तो आप है। एक तो सर्टिफिकेशन सादिक और अमीन की वो जो मिली थी सुप्रीम जी कोर्ट जी से। सुप्रीम कोर्ट से, उसकी तो हकीकत सबको पता ही है कि वो उसमें उस डिक्लेरेशन में कितनी सदाकत और अमानत थी। अच्छा। और देखिए जी, कल इंशाल्लाह फैसला आएगा, और ये काफ़ी अरसे से ताखीर का शिकार है, तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा। मजहर साहब बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, ऐसे लग रहा है पीएमएलएन या पीडीएम। मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे थे कि फैसला क्यों नहीं आ रहा, क्यों महफूज है। ट्विटर पे भी बात हो रही थी, बयानात भी हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, सवाल मैंने पहले उसमें भी किया था राउंड में, कि पीटीआई के लिए क्या वर्स्ट आउटकम इसका हो सकता है, और जो तवक्कुआत बिलाल कियानी साहब कह रहे हैं या जो दीगर पीएमएलएन के ज़ुमा कह रहे हैं कि 290 साल सज़ा हो सकती है आरिफ नकवी साहब को। यूएस में, बरतानिया में जो है वो मलिक रियाज साहब के फंड्स के हवाले से बात की जाती है। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ क्या आउटकम हो सकता है। देखिए, पहली चीज़ तो कि आरिफ नकवी को हमें बड़े ग्लोबल उसमें देखना पड़ेगा। हमें यहाँ पीटीआई की फंडिंग हुई नहीं हुई इसमें नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हमारे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज बहुत मुख्तलिफ होती हैं। अबराज जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुकी है, पाकिस्तान में काम कर चुकी है। जी जी जी। तो अगर आरिफ नकवी अक्यूज हैं, क्रिमिनल हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं, तो फिर जिन लोगों ने कि इलेक्ट्रिक उनके हवाले की थी, उनके बारे में फिर क्या ख्याल होगा। फिर उसके बाद जो उन्होंने यहाँ एम्बुलेंस सर्विस में स्पेंड किया था, फंड किया था, उसके बारे में फिर क्या ख्याल होगा। तो मेरा ख्याल है हम
عارف نقوی صاحب کو کس اس میں دیکھتے ہیں؟ اگر وہ ظاہر ہے ان پہ الزامات ثابت ہوتے ہیں امریکہ میں تو سزا ہوتی ہے، لیکن میں بہت سی ان کے حوالے سے چیزیں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، جی اس میں یہ بھی بڑا سوال ہے کہ ان کو امریکہ میں انصاف نہیں ملے گا. اگر ان پہ مقدمہ چلانا ہے تو برطانیہ میں چلائیں، کیونکہ امریکہ بہت زیادہ اس میں پارٹی بنا ہوا ہے اس کے اندر. یہ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن یہاں کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں، ظاہر ہے پی ٹی آئی کی نروسنس سمجھ میں آتی ہے، جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں. اکبر ایز بابر نے کم سے کم اتنا کریڈٹ تو ان کو دیا جائے گا کہ انہوں نے ایک اپنا کیس رائٹلی رانگلی پورا فائٹ کیا ہوا. جی وہ پی ٹی آئی کے بڑے بنیادی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بلوچستان میں پی ٹی آئی کو آرگنائز کیا تھا، اور ان کا ہمیشہ سے شروع سے تعلق فائنانس سے ہی رہا ہے. لیکن اس میں کیا اس حد تک بات جائے گی کہ پارٹی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ اس حد تک بات جائے گی کہ عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا. اچھا مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ان کے اگر ان پہ الزامات ثابت ہوتے ہیں اور یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کیونکہ دیکھیں ممنوعہ فنڈنگ اور فورن ایڈ دونوں میں فرق ہے. یعنی جو پروہیبٹڈ فنڈز ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ فورن نیشنل نے دیے ہوں، فورن ایجنسی نے دیے ہوں، کسی گورنمنٹ نے، فورن گورنمنٹ نے دیے ہوں، اور اگر وہ فنڈڈ ایڈڈ ثابت ہوتا ہے تو وہ ایک بڑے اس کے ریپرکشنز ہیں. قطر کلائمی مظہر بھائی، لیکن وہ آ رہا ہے ایک مڈل ایسٹرن کنٹری کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ ان کے فنڈز بھی اس میں آئے تھے. میں کہہ رہا ہوں تو جب فیصلہ آئے گا تو اس میں پتہ چل جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیوں پھر الیکشن کمیشن اس کو ممنوعہ فنڈنگ کہہ رہا ہے، فورن فنڈنگ نہیں کہہ رہا. الیکشن کمیشن نے کیوں یہ کلیئرٹی آئی یہ وہ دیا کہ اس کو فورن فنڈنگ کیس نہ کہیں، اس کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کہیں. ٹھیک، تو یہ میرا خیال ہے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ محض اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ اس حد تک رہتا ہے کہ ان کے وہ فنڈز جو ہے فریز کر دیے جائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. اچھا الیکشن کمیشن کوئی سزا نہیں دے سکتا. الیکشن کمیشن صرف اس کے حوالے سے فیصلہ دے گا. وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس دائرے میں، یعنی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017 کے اس میں آتے ہیں وہ یا نہیں آتے، تو پھر انہیں سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کرنا پڑے گا 15 روز کے اندر. ٹھیک ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پریویو پہ ہے، وہ الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں ہے. وہ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. اوکے. تیمور جھگڑا صاحب، میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا، مظہر صاحب کا تو آپ نے آزادانہ رائے سن لی، بلال کیانی صاحب نے جو چیزیں سامنے رکھی ہیں اس پہ آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیں. ظاہر بات ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کی علم بردار بنتی ہے، ان کا نعرہ بھی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. یہ جو سر معاملات ہیں، یہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ یا تھوڑی سی اس طرح کی چیز کا ہو جانا، دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ، جرم چھوٹا ہو یا بڑا، جرم ہے. تو میں چاہوں گا اس کی اگر آپ خود سے کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہیں. جو خان صاحب کا ایک نشری انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ جو ہے، منی لانڈرنگ بیسیکلی کالا دھن کو سفید کرنے والی بات ہوتی ہے، جو میرے خیال میں ایک جرم ہے. تیمور صاحب، کہ پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو بدلنے کی کوشش کی اور کسی اور پارٹی نے نہیں کی. اچھا، اگر آپ یہ دیکھ لیں، مزے کی بات یہ ہے کہ جب پی ایم ایل این کے کسی ریپریزنٹیٹیو سے ایک پارٹی کا نام ایک انڈیویجول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ انڈیویجول جو جب سخت وقت آتا ہے سیدھا لندن بھاگ جاتا ہے، سعودی عربیہ بھاگ جاتا ہے، جو کہے کہ یہ تھوڑے سے جرم پہ تو میں آتا ہوں، لیکن جو کہے کہ جب ڈاکہ ڈالنا ہو تو ڈاکہ ایسے ڈالو کہ جنریلوں کو بی ایم ڈبلیو کی چابیاں دو. لاہور اسلام آباد موٹر وے میں جب بناؤ تو ایسے بناؤ کہ اس کے بعد پوچھا بھی نہ جائے. جب یہ شہباز شریف صاحب پہ جو کیسز ہیں، تو 4.5 سال نہیں پوچھا آپ نے؟ صرف آپ کو ایک جو ہے وہ دے رہا ہوں، یا پھر ان کے پارٹنرز لے لیں، سارے پیلس سے شروع ہو جائیں، کوٹیکنا کیس پہ آ جائیں کہ ہم عرب کی بات ہی کرتے جائیں. اب جو دوسری بات ہے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ صرف تھوڑی سی پولیٹیکل کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، مجھے جواب کیا دینا ہے، مظہر عباس صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کیس میں انہوں نے بڑے بیلنس طریقے میں، بڑے امپارشلی جو ہے وہ جواب دے دیا. فورن فنڈنگ کیس تو ہے نہیں، پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس. دوسری چیز کہیں غلطی ہوئی ہے تو پیسے جو ہے وہ واپس ہو جائے. سر یہ 8 سال کیوں پھر اتنا لٹکایا رکھا اس کو، اگر اتنا سیدھا سادہ معاملہ ہے؟ میں ایز اے لے مین آپ سے سوال کر رہا ہوں جھگڑا صاحب. 20 سال جو ہے وہ کیسز لٹکے. اچھی مثال تو نہیں ہے نا 20 سال لٹکنا کیس کا. اچھی مثال.
انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ آج جو قرارداد پیش کی ہے کہ پاکستان میں انصاف دینے جو پروسیسز ہیں وہ ابھی کمزور، لیکن ایک چیز میں ابھی ضرور کہوں گا، یہی آپ دیکھ لیں جی کہ جس طریقے سے یہ ووٹان کرکٹ کلب مثال دے رہے ہیں، جی پی ٹی آئی کا کیا کام تھا؟ پی ٹی آئی کا کام یہ تھا کہ جب لیجٹمیٹ سورس کے تھرو فنڈنگ آئے اس کو ڈکلیئر کرے، اس کو استعمال کرے۔ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ یہ ساری فنڈنگ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے۔ اچھا اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ چھپانے کا ہوتا تو وہ ڈکلیئر نہ کرتے، ہمارے آڈیٹڈ سٹیٹمنٹس میں نہ ہوتا، ٹھیک ہے آڈیٹر بل آف ہیلتھ نہ ملتا۔ کیا کر رہے ہیں پنجاب میں؟ جب آپ 20 میں سے 15 سیٹیں ہار جائیں، ساری دھاندلی کا بندوبست کرنے کے باوجود، واسطے کیسے دھاندلی تھی کہ دھاندلی کے بندوبست کے باوجود یہ ہار گئے؟ آخری کارڈ ہے کہ ابھی یہ بھی کھیل لیں، چلیے یہ بھی کھیل لیں، ٹھیک یہ ہے میں بتا دوں، مجھے امید ہے کہ انصاف ملے گا۔ اچھا لیکن فیصلہ جو بھی ہو، ان کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، فیصلہ عمران خان کے حق میں ہوگا، کیونکہ اس ملک کے لوگوں نے ایک لکیر کھینچ دی ہے، ٹھیک ہے اور وہ لکیر یہی کھینچی ہے کہ آگے کی سیاست ایک بہتر انداز میں ہوگی۔ بس ٹھیک ہے، یہ باتیں جو انہوں نے کرنی تھی یہ 30 سال سن چکے، اوکے بہت سن چکے، ان سے جو پاکستان بننا تھا وہ آج بھگت رہے ہیں۔ بلال صاحب آپ جواب دیجئے گا، انہوں نے کہا یہ آخری کارڈ ہے جو آپ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پہلے سے پریڈکٹ کر رہے ہیں، جھگڑا صاحب کانفیڈنٹ ہے کہ وہ لکیر کھچ گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے دیکھا آپ کے مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، آج کل کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، اس وقت جب الیکشن کروا سکتے تھے تب نہیں کروائے، کرسی سے چمڑے رہے، ہر غیر آئینی انہوں نے حربہ استعمال کیا کہ چمڑے رہیں، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی سیاست چلانے کے لیے ایک یہ فکشنل سی امریکی سازش کا بیانیہ چلایا، وہ اپنی موت آپ مر گیا، اور اب یہ ایسی باتیں کریں۔ دیکھیے جہاں تک ان نے بات کی کہ سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے، تو میں نے آپ کے سامنے ابھی کہا کہ 26 اکاؤنٹس نکلے اسکروٹنی کمیٹی نے جب اسٹیٹ بینک سے انفارمیشن منگوائی ہے، 4 اکاؤنٹ صرف ان کے ڈکلیئر تھے۔ یہ صرف ایک مثال ہے ود ہولڈنگ انفارمیشن اور مس ڈکلیریشن کی پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی اس کیس میں۔ تو مجھے امید ہے، پھر سے میں یہ کہوں گا کہ اس کیس میں انصاف ہوگا۔ دوسری بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ تیمور جھگڑا صاحب نے ذکر کیا، اور اگین میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہوں گا کہ تیمور جھگڑا صاحب کا جو بات کرنے کا طریقہ کار اور رویہ ہے، وہ ہی از این انوملی ان پی ٹی آئی۔ سو یہ میں انوملی ان پی ٹی آئی یہ ان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اگر آپ نہیں میں ان کی تعریف ہی کر رہا ہوں، کیونکہ عام طور پہ ان کی جماعت کا رویہ، بلکہ اس طرح کے رویے کے ساتھ ترقی بھی بڑی مشکل ہے ان کی جماعت میں۔ ان کی جماعت میں ترقی اس بات پہ ہوتی ہے کہ کون گالیاں زیادہ نکالتے ہیں، لوگ وزیر بن گئے ان باتوں پہ عمران خان صاحب کی حکومت میں، مگر عمران خان صاحب کی حکومت کا ابھی بھی جو سارا کور ہے وہ پی ایم ایل این اور نواز شریف سے نفرت کا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کی سیاست کے محور ہیں، اور صرف پاکستان کی نہیں، عمران خان صاحب کی بھی سیاست کے سینٹرل کردار اس لیے رہے، چونکہ اگر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے خلاف نفرت کا ایک پیغام نہ لے کے جائیں تو ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ عوام میں بیچنے کو نہیں رہا، تو اس لیے عوام یہ نفرت کی سیاست بھی مسترد کرتی ہے، اور جسے تیمور جھگڑا صاحب چینج کر رہے ہیں، اصل میں وہ ایک یہ ہیٹ اور ڈیوائسونیس کی سیاست ہے، جو کہ جس کے خلاف ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ جاری رکھیں گے۔ وقت میرا ختم ہوا جاتا ہے، بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب، سر آج تو آپ کو گلہ نہیں ہوگا، آپ کو پورا وقت ملا۔ جھگڑا صاحب میں آن ایئر آپ سے پوچھ رہا ہوں، بلال کیانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور فرح عظیم شاہ صاحب میں جوائن کے ویور سے اہم فیصلہ ہے، اب کل صبح 10 بجے یہ فیصلہ آئے گا، کیونکہ اس کی بازگشت بہت زیادہ سنائی دے رہی ہے ہمیں، سیاسی حلقوں میں، میڈیا حلقوں میں، قانونی حلقوں میں جو فیصلہ آئے گا کل ہم اس پہ بحث کر رہے ہوں گے، اس کے میرٹس ڈی میرٹس پہ، لیکن مظہر عباس صاحب نے کہا کہ بلال کیانی صاحب کی جماعت، کیونکہ ان کے مطابق الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا، اگر وہ کوئی ریکمنڈیشن ہو تو فیڈرل گورنمنٹ کی کورٹ میں بال آئے گی، معاملات کیا رو اختیار کرتے ہیں اس پہ ضرور گفتگو کریں گے، لیکن ہم اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے جو سیلابی صورتحال ہے اس کا احوال بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے ایز اے اسٹیٹ اون چینل۔ کل تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام 10 تک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔